अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वैसे तो आज सबसे बड़ी खबर बजट की है। मईशत के ऊपर मेरी कोई इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि कुछ ना कुछ ज़रूर थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर सकें। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी PMLN में थोड़ा थोड़ा तनाव अब जो है वो नज़र आना शुरू हो चुका है। और लगता ये है कि एक इंतखाबी इत्तेहाद में तो ये नहीं बदलेंगे, लेकिन मिल के जो इलेक्शन लड़ेंगे वो PTI के खौफ की वजह से तो है अभी तक ऐसा, लेकिन इवेंचुअली जो इनके मसले मसाइल हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। और उसमें एक ताज़ा जो मिसाल है वो है चेयरमैन PCB की तैनाती के मामले के हवाले से। नजम सेठी साहब के साथ बड़ी बुरी होने वाली है ऐसा नज़र आ रहा है, तो इस पर ज़रा बात करते हैं डिटेल में। और थोड़ी बात करेंगे एंटनी ब्लिंकन की, जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट है, और उन्होंने बड़ा इम्पॉर्टेंट एक लेटर लिखा है ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके हवाले से। हालांकि हाल ही में आपने देखा कि एक प्रेस रिलीज़ जो कि ISPR की जानिब से जारी की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि जी हमारे मुल्क में कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, और अगर 9 मई के जो कारिंदे हैं, जो उसके शर पसंद अनासर हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो रही है तो उसके पीछे छुपा ना जाए कि जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया जो है वो इस चीज़ को अब ना सिर्फ ये कि देख रही है बल्कि इसके ऊपर आवाज़ भी उठा रही है। PTI चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी हमें नज़र आई। उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि मुस्तकिल उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज रखा है, और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन उनके इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जिसमें कि वो सारी सिचुएशन को साथ ही साथ एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं कि क्या मुल्क में हो रहा है, किस तरह से विक्टिमाइजेशन की जा रही है, और किस तरह से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका भी गला घोंटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता हमें नज़र आ रहा है कि अपना असर दिखाना शुरू हो चुकी हैं, और इससे पहले भी मुख्तलिफ फोरम्स पर ये आवाज़ें उठी, और उसके बाद अब अल्टीमेटली हमने देखा कि अमेरिकन भी बोल पड़े, और उनकी जानिब से भी ख़ास तौर पर सेक्रेटरी स्टेट की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात के ऊपर ख़ास तौर पर ये ज़ोर दिया है कि जो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बात के ऊपर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, और ये अगर कोई भी इस किस्म की जो एक्ट हैं जो इसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया जा रहा है, या फिर जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक एलिमेंट है, और वो है जब आप नज़र आ रहा है कि लोग इस तरीके से दर्जनों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ ये कि वो पार्टी छोड़ते हैं बल्कि उनको रिहाई भी मिल जाती है, तो दुनिया अंधी नहीं है। इसी तरह जब लोग ये देखते हैं कि किस तरह हज़ारों कारकुनान जो है वो अंदर बंद पड़े हैं, तो दुनिया अंधी नहीं है। और सिर्फ उन शहरों में नहीं जहाँ पे कोई एहतजाज हुए थे, अदरवाइज़ भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो तो हैं ही हैं पाबंदे सिलासिल, साथ साथ जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ऐसी अब दौर नहीं है रह गया कि जिसमें आप छुपा लें, अंडर द कारपेट कर लें, और अगर आप उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दें या मीडिया को कंट्रोल करके ये बताएं कि जी सब ठीक हो गया, तो सब मान लेंगे। जो हो रहा है वो सब देख भी रहे हैं, और उसके ऊपर अब आवाज़ें भी उठना शुरू हो चुकी हैं। और इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक इसमें बेहतर नज़र आ रही है कि वो अपने जो बाकी भी लोग हैं, चाहे वो शहबाज गिल साहब हों, जुल्फ़ी बुखारी साहब हों, वो बाहर भी लोगों को इंगेज कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि मुस्तकिल ना सिर्फ ये कि अपने जहाँ जहाँ मुल्कों में मौजूद हैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं, बल्कि जो उनका एक फोरम अवेलेबल हो सकता है वहाँ पर भी इन चीज़ों को उठा रहे हैं। तो एक इन तमाम चीज़ों का बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं जी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो पहले भी आवाज़ें उठती हैं या उस तरह, लेकिन बात ये है कि फ़र्क एकदम से हमें असर उसका ना भी नज़र आए, लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बिल्डअप हो रही होती हैं, और वो स्टेट को पता होता है कि इसका ये प्रेशर आ सकता है। तो इसलिए जब ये बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि ये जो सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है बहुत देर नहीं चल सकती, इसको आप ज़्यादा देर लिंगर ऑन नहीं कर सकते। इस तरह से अननेचुरल और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट को, एक मुस्तकिल 22 करोड़ लोगों को इस तरह की सिचुएशन में रखना, सस्टेन करना, ये आसान काम नहीं है। तो उसकी एक वजह ये भी है कि इंटरनेशनली भी इस पर प्रेशर आता है, और लोग देखते हैं पाकिस्तान को इतना बहुत ज़्यादा मईशत के अतबार से खुद मुख्तार मुल्क तो है नहीं, कोई इतना बड़ा टाइगर तो है नहीं है एशिया का कि जनाब इसको कोई कुछ कह ना सके। तो यहाँ पर आप पहले ही लोगों से मांग तांग के गुजारे करते हैं, और ऊपर से अगर आप इस तरह की बुनियादी चीज़ों के ऊपर वायलेशंस करेंगे आलमी जो हुकूक है उनके हवाले से, जो आलमी तयशुदा कवानीन है उनके हवाले से, तो फिर ऑटोमेटिकली जो ये तमाम बड़े ममालिक हैं ये आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, आपके ऊपर इससे बात करते हैं। और आपका भी पहले ये हाल पड़ा हुआ है कि आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा है, दोस्त ममालिक आपको नहीं पैसे देना चाह रहे,
IMF آپ کو چھٹی کرا چکا ہے, بجٹ جو آج آپ نے پیش کیا جھوٹ کا پلندہ ہے نرا. یعنی آپ پتہ نہیں کون سی خیالی دنیا میں رہتے ہیں. آپ کے پاس جیب میں 10 روپے ہیں نہیں ہیں اور آپ بڑھکیں اپنی دیکھیں کہ کس طرح کی عمارتیں ہیں. جناب ہم 35% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں جی, 30% کر رہے ہیں جی, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. بھائی کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ کیا اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے لا کے پیسے دے رہے ہیں؟ زرداری صاحب نے آج بڑی پوائنٹ اسکورنگ کی کوشش کی کہ جناب ہم 30% نہیں, ہم تو جی 50% کا مطالبہ کریں. یہ ساری صرف پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ, اپنا امیج یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑے غریبوں کے علم بردار ہیں, ہمیں بڑی بہت زیادہ کوئی سب کا درد دل پڑا ہوا ہے. اصل میں کیا ہے, یہی ہے نا کہ میرے سے ہی پیسے لیں گے اور پھر دوسرے سرکاری ملازم کو دے دیا, اور پھر جو اس سے اوور آل ایک مہنگائی ہوگی, وہ تو سرکاری ملازم کے جو منہ میں آپ نے زیرہ ڈالا ہے اونٹ کی طرح کی آپ نے پہلے وہ کر دی ہوتی ہے مہنگائی, اور اس کے بعد زیرہ رکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ جی بہت کوئی کارنامہ کر لیا. بھائی آپ جو اس میں ان کو 10%, 20%, 30% جتنی بھی آپ پرسنٹ بڑھا دیں گے, جب آپ فیول پرائس بڑھا دیں گے 60 روپے اس کے اوپر لیوی لگا دیں گے ہر پر لیٹر کے اوپر, یا آپ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں, یا آپ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, تو جتنے آپ نے پیسے بڑھائے ہیں اس سے ڈبل تو آپ اس کے جیب سے ویسے ہی نکلوا لیتے ہیں. تو یہ نہ جانے کون سی اکانومی آپ نے جو ہے وہ اپنی طور پہ بنائی ہوئی ہے. آپ کے تو اکانومی کو کبھی کچھ نہیں ہوتا, آپ لوگوں کے تو کبھی خسارے نہیں ہوتے, اس میں تو صرف اضافہ ہی ہم نے دیکھا ہے. لیکن جو عوام ہے اور جو پاکستان کا خزانہ ہے وہ ہمیشہ ہم نے خالی دیکھا ہے. وہ بیچارے اسی طرح سے ہی رلتے پھر رہے ہوتے ہیں. مطلب ویسے میں ایک بات کا سلام پیش کرتی ہوں, جو بجٹ بنانا ہے نا یہ بھی بڑا مزیدار کام ہے. مطلب ہم بجٹ بناتے ہیں نا مہینے کا, تو تھوڑا بہت ہزاروں روپے کا کوئی خسارہ ہوتا ہے بجٹ کا کہ جی یہ چیز کرنی تھی لیکن یہ پورا نہیں ہو پا رہا, تو چلو جی اگلے مہینے دیکھ لیں گے. تو ہم جیسے سر پکڑ کے تھوڑے سے بجٹ بنانے کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی یار کیسے مینیج کریں. تو یہاں پر تو پیسہ ہے ہی کوئی نہیں خزانے میں, اور اس کے بعد بڑے چلیں ہیں جی ترقیاتی بجٹ تو فلانا بجٹ کے پیسے دینے. لیکن اس میں ایک جو بات ہے وہ یہ کہ فی الحال نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو یہ دکھ گیا ہے کہ الیکشن کرانے پڑیں گے, کیونکہ بجٹ میں انہوں نے الیکشن کے لیے بھی 53 ارب روپے یا 54 ارب روپے جو ہے وہ مختص کیے ہیں, جو کہ پچھلے سال بجٹ میں نہیں کیے تھے. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ الیکشن میں اکتوبر میں جانا پڑے گا. 5 ارب روپے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے ریلیز بھی کر دی ہیں, اور مزید باقی بھی جو ہے وہ آگے منظوری کے بعد ہو جائیں گے. لیکن اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ جو ایک اوور آل فضا بن رہی ہے جس میں نظر آتا ہے کہ انہیں الیکشن میں الٹیمیٹلی جانا پڑے گا. اور اسی کے لیے یہ پیپلز پارٹی کی جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری اناؤنسمنٹس کروانے کی جو کوشش تھی, اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اپنا ایک گڈی سا چہرہ آپ دکھائیں لوگوں کو کہ ہم تو بڑے عوام دوست ہیں اور ہمیں تو بڑی تکلیف ہے جناب مہنگائی کی وجہ سے پس گیا. میں کوئی خلاف نہیں ہوں اس بات کے کہ لوگوں کے پیسے نہ بڑھیں, ضرور بڑھیں, لیکن اگر آپ ریشنلی دیکھتے ہیں تو بھائی کوئی ہمارے ملک میں اس حوالے سے کوئی قانون سازی ہے, کوئی لاہ عمل ہے کہ چلو جی آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں جو بہت کم پرسنٹیج ہے اس ملک میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اتنا بڑا پرائیویٹ سیکٹر ہے, کیا کوئی ان کو بندش ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہیں؟ مطلب اوور آل جو مہنگائی کا مزید ابھی طوفان آئے گا کہاں سے کہاں جائے گی, وہ سارے پیسے تو سب ملازمین کو دینے پڑتے ہیں نا. جب سیلز ٹیکس بڑھے گا تو وہ مجھے بھی دینا پڑے گا, آپ کو بھی دینا پڑے گا, بڑھے میری سیلری بڑھے یا نہ بڑھے. اسی طرح سے اگر فیول پرائس بڑھتا ہے تو وہ میرے لیے بھی بڑھے گا, وہ ایک بہت عام آدمی کے لیے بھی بڑھے گا, وہ کسی بیچارے فقیر آدمی کے لیے بھی بڑھے گا, سب کے لیے بڑھے گا. تو اس طرح سے اگر آپ بڑھاتے ہیں تو سب کے لیے بڑھتا ہے, لیکن جب آپ ریلیف دیتے ہیں تو وہ صرف 1% یا 2% یا 4% لوگوں کے لیے اگر آپ ریلیف دیتے ہیں تو وہ پھر کچھ بھی نہیں آپ کو اس میں آپ اس کو کمپیئر کر سکتے اس تکلیف کے ساتھ جو آپ باقی لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی پہنچے گی کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں, کوئی پلان نہیں ہے, آپ کی شکلیں دیکھنے کا کسی کو دل نہیں کرتا, تو کوئی انویسٹمنٹ کا یہاں پہ خاک لائے گا. تو اس صورت میں آپ کیا کر لینا, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ 1.5 سال میں آپ نے معیشت پہلے ڈبو دی ہے, ہر چیز ہماری مائنس میں گئی ہے. جتنی آپ گروتھ دیکھ لیں پاکستان کی, انڈسٹری کی دیکھ لیں, ایگریکلچر کی دیکھ لیں, خدمات کے شعبے کی دیکھ لیں, آپ امپورٹ ایکسپورٹ کی دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, سب میں ہم زیرو ہی ہوئے ہیں. تو آپ نے پھر ملک کا کباڑا ہی کیا, کہ کوئی فائدہ تو نہیں کیا. اپنی معیشتیں آپ کی بہتر ہیں, اپنے کیسز بھی آپ نے ختم کرا لیے ہیں, عمران خان کی پارٹی کا تیا پانچا کر دیا ہے, تو آپ کو بہت مبارک ہو, آپ کے سارے اہداف پورے ہو گئے. لیکن جو آپ نے اہداف پاکستانی معیشت کے لیے رکھے تھے اس میں سے ایک ہدف بھی یہ گورنمنٹ پورا نہیں کر پائی. یہ ان کی کارکردگی, اور اسی کے ساتھ اب یہ جائیں گے بڑے بڑے جھوٹے سچے نعروں کے ساتھ, جی ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا. اور ابھی سے ان کی لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں, اور اس میں آپ کو خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گی چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی کے حوالے سے. عبوری طور پر چیئرمین پی سی بی بنایا گیا تھا نجم سیٹھی صاحب کو, اور اب ان کی مدت ہو رہی ہے پوری. تو اس سلسلے میں اب پی ایم ایل این تو یہ چاہتی ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو برقرار رکھا جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑی سیدھی نواز شریف صاحب سے دوستی ہے ان کی, اور بڑی وہیں سے سفارش آئی ہوئی ہے.
تو دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی اٹک گئی ہے، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو ذکا اشرف صاحب جو پہلے بھی ان کے دور میں چیئرمین پی سی بی رہ چکے ہیں انہی کو تعینات کیا جائے چیئرمین پی سی بی کے طور پر. لیکن اب پرابلم یہ کہ یہاں پہ ہو رہا تھا پھڈا، اور اب اس کے اوپر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے جو وزیر ہیں وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم خود بھی مجھے کہیں گے تو میں سمری نجم سیٹھی کی نہیں بھیجوں گا بلکہ ذکا اشرف ہی کی تعیناتی ہوگی. تو اس کے اوپر کافی پھڈا چل رہا ہے اندرون خانہ، اور یہ صرف ایک پھڈا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، مزید بھی کئی پھڈے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این کو بھی نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ایک پوری پبلسٹی زرداری صاحب اپنی کمپین رن کر رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی اتنے آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ان کے درمیان بڑی محبت ہے، یہ صرف بغض عمران میں بیٹھے ہوئے ہیں سب ملے ہوئے، اور ایک خاص قسم کی عسکری ایلفی بھی ان کو لگی ہوئی ہے، اور وہ جب ایلفی ان سے چھوٹ جائے گی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے یہ پہلے کی طرح ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہوں گے. تو یہ ان کی جو ایک زبردستی کی شادی ہے، اور آج کل زبردستی کی شادیوں کا موسم ہے، جیسے ابھی استحکام پاکستان پارٹی کے طور پر ہم نے دیکھی ہیں، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ کتنی دیر چلتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. یہ تب تک ہی چلے گا جب تک کہ عمران خان کو یہ لوگ کوئی مکمل بندوبست کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ ہوں گے یا نہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو ان کا پلان ہے، اور اسی کے بعد یہ الیکشن میں بھی جائیں گے جب مکمل طور پر ان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو یہ چاہتے ہیں کہ جس میں عمران خان کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہ ہو، تو پھر یہ الیکشن میں جائیں. تو ایسی ہی جب تک صورتحال نہیں بنے گی تو ان کا الیکشن کا اناؤنسمنٹ ذرا مشکل ہے، لیکن اس وقت تک، اس سے پہلے تک یہ اس طرح سے چیزیں. اور لاسٹلی میں تھوڑی بات کرنا چاہتی ہوں جی، ارشد شریف شہید کی والدہ محترمہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب ہیں ان کو بھی، اور اے آر وائی کے جو مالک ہیں سلمان اقبال صاحب ان کو، اور عمران ریاض خان صاحب کو، اور فیصل وابڈہ صاحب کو، اور مراد سعید صاحب کو، ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے ارشد شریف مرڈر کیس کے سلسلے میں. تو اس کے اوپر کافی ریاکشن آیا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ حکومت کے لوگوں نے بڑا ٹویٹ کیا ہوا تھا اس خبر کو کہ جیسے انہوں نے کوئی یہ طے کر لیا کہ جناب انہوں نے ہی کوئی ارشد شریف صاحب کو خدا نخواستہ شہید کروایا. تو اس کے اوپر بہت لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا انہیں اچانک ایسی انہوں نے بات کیوں کی، کیونکہ اس سے پہلے تو انہوں نے کچھ اور نام دیے تھے، اور اس سے پہلے جو انہوں نے نام لیے تھے وہ تو کوئی نام لے بھی نہیں سکتا آن ایئر کہ بھئی وہ کیا نام تھے. تو وہ بہت ساری عسکری قیادت کے بڑے سینئر افسر تھے کہ جن کے اوپر ان کو شک تھا کہ ارشد شریف شہید کے قتل میں وہ ملوث ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ کتنی سلو ہو گئی، اور بہت کم اس کی سماعتیں ہوئیں، اور جو ہوئی بھی ہیں وہ بالکل بیکار ہیں کیونکہ انویسٹیگیشن ہی نہیں پراپرلی ہوئی، کوئی اس کیس کو آگے ہی نہیں بڑھاتا، کوئی اس پہ پراپرلی تفتیش ہی نہیں ہوتی. اور کینیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی پیش رفت نہیں کی گئی، وہ اسی صورت میں ممکن ہوتی اگر یہاں سے حکومت پاکستان اس چیز کو پرسو کرتی. تو یہ سب چیزیں ہمیں نظر آئیں. اور اب یہ جب جیسے ہی خبر آئی ہے کہ جی انہوں نے ان لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کی بات کی ہے تو فوری طور پر ہم نے دیکھا ایک شور مچ گیا کہ جی بڑا زبردست جیسے کوئی کام ہو گیا. تو دیکھیں حکومت تو پہلے یہ بات کہہ رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب ہو یا یہ لوگ کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے اگر مشورہ دیا، عمران خان تو آن ایئر کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے مشورہ دیا تھا کہ باہر چلے جاؤ یہ وہ، تو اس کا مطلب ہے انہی کو پتہ ہے اور انہی کے سہولت کار ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں اس میں میرا جو اپنا ذاتی ایک خیال ہے وہ یہ کہ ارشد شریف شہید کی والدہ نے اس تناظر میں یہ بات ضرور کی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ لوگ ان کے قریب رہے ہیں اور ان کے پاس، جیسے فیصل وابڈہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت انفارمیشن ہے، مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت انفارمیشن ہے، عمران ریاض خان صاحب سے وہ بالکل ان ٹچ تھے، اور بھی بہت سارے ان کے دوست ہیں جو ان کے بالکل قریب تھے جن کو وہ ہر وقت بتاتے رہتے تھے کہ انہیں کس قسم کے تھریٹس ہیں. تو یہ لوگ جو اتنے قریب رہے ہیں ان کے پاس اتنی انفارمیشن رہی ہے تو ان سے ضرور بات چیت ہونی چاہیے ان کے مرڈر کیس کے حوالے سے، کیونکہ اس سے کلو مل سکتے ہیں قاتلوں تک جانے کے. تو یہ کوئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی انہیں ملزم ٹھہرا دیا یا انہوں نے کہہ دیا کہ جی انہی لوگوں کو پتہ ہے یا انہی لوگوں نے کیا ہے. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس چیز کو سمجھنا. میرا اندازہ یہ کہ انہوں نے اس کانٹیکس میں یہ درخواست کی ہے، اور اللہ کرے کہ کسی بھی کانٹیکس میں ہی صحیح اگر حکومت کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے تو کم از کم انویسٹیگیشن تو شروع ہو. ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا. شاید اسی بہانے کہ چلو اس کا بھی ملبہ عمران خان پہ ڈال دیں، شاید اسی بہانے کچھ انویسٹیگیشن تو سٹارٹ کریں، کوئی بات تو شروع کریں، کوئی تفتیش تو شروع کریں. لیکن ابھی تک تو ہمیں اس کے اوپر ایک بہت ہی سرد مہری نظر آتی ہے. شاید اسی بہانے عمران ریاض خان کو بھی پروڈیوس کر دیں جو ابھی تک بیچارے 1 مہینہ ہو چلا ہے لاپتہ ہیں. تو یہ جی ملکی صورتحال کافی مایوس کن، اور بہرحال نظر یہی آ رہا ہے کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے بھی مزید مشکل نظر آتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.